ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक तवील सिलसिलावार मौज़ू पर गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं और आज की गुफ्तगू भी अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ के साथ पिछली नशिस्त का तसलसल होगा। पिछली नशिस्त में हमने मुक़ाम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हदीस व सुन्नत और उसवा व सीरत की हुज्जियत पर गुफ्तगू की थी और हमारा सिलसिला गुफ्तगू पिछली नशिस्त में सूरह माइदा की आयत नंबर 15 पर और 16 पर जाके ख़त्म हुआ था। आयत नंबर 15 वो है जिसकी मैंने तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब से ख़िताब करते हुए फ़रमाया कि ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा वो रसूल आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आ गया है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी बेअसत और जिनकी तशरीफ़ आवरी का ज़िक्र, चर्चा और ऐलान हर नबी और हर रसूल अपने अपने ज़माने में करता रहा। उनकी बेअसत हो गई, सो हमारे वो बरगुज़ीदा रसूल तुम तक आ गए हैं, तुम तक आ पहुँचे हैं। सो बहुत कुछ मेरे अहकाम में से जो तुम अपने मफादात के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट्स के लिए और अपने मन घड़त बातिल मफरूज़ा और मौदूआ अक़ायद और तसव्वुरात की तायीद की खातिर जो तुम तहरीफ़ करते रहे हो, तब्दीली करते रहे हो और जिन अहकाम इलाहिया को छुपाते रहे हो, ये रसूल उनमें से कसीर अहकाम जो आज भी बाकी हैं उनको तुम पर ज़ाहिर कर देता है, चूँकि इसे तमाम अगले पिछले अहकाम और उलूम पर हमने आगाही और इत्तिला अता फरमा दी। युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून, जो अहकाम तुम छुपाते थे और आज तक छुपा रहे हो, उनमें से वो कसीर अहकाम जो आज भी बाकी हैं वो तुम पर ज़ाहिर कर देते हैं ये रसूल। व यअफ़ू अन कसीर, और जो अहकाम अब मनसूख हो चुके हैं, साफ ज़ाहिर है उन पर पर्दा पोशी करते हैं, दरगुज़र करते हैं, जो कि मनसूख हो गए। नई शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गई और इस ऐलान के बाद इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, बस तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से ये रसूल नूर की सूरत में आ गया है, ये अल्लाह का नूर आ गया है और इसके साथ दूसरी किताब रोशन यानी कुरान आ गया है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने दो नूर भेज दिए हैं,
چونکہ سورہ نساء میں اس سے قبل قرآن مجید کو بھی نور کہا گیا، جب ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، اس کے کارخانہ قدرت اور کارخانہ ہدایت کی سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑی حجت قاطعہ جس کو برہان کہا گیا ہے، وہ برہان آ گیا ہے، جس کے بعد نہ کسی دلیل کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی حجت کی، نہ کسی بعثت کی، نہ کسی وحی کی، نہ کسی کتاب کی اور نہ کسی پیغمبر کی۔ وہ آخری قطعی اور حتمی حجت قاطعہ برہان کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس آ گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ان کے ساتھ ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کیا ہے۔ یہاں روشن نور قرآن کو کہا۔ اس آیہ کریمہ میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں نور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، وَكِتَابٌ مُبِين، اور روشن کتاب بھی آ گئی ہے۔ تو گویا دونوں نور آ گئے ہیں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور وحی الہی، نور قرآن، دونوں آ گئے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اب اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور نور وحی الہی کو، نور کتاب کو، نور قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بتانے کے لیے، بنانے کے لیے کہ یہی صرف ایک ذریعہ ہدایت ہے اب کائنات جب تک رہے گی، کیونکہ اب نہ کوئی کتاب اترے گی، نہ کوئی وحی الہی آئے گی آسمان سے، اور نہ ہی کوئی رہنمائی عطا کرنے والا نبی اور رسول آئے گا۔ میں نے اب رہتی کائنات کے لیے پوری نسل انسانی کو دو نور عطا کر دیے ہیں، اور یہ ابد الاباد تک باقی رہیں گے۔ ایک نور ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نور ہے ذات محمدی کی شکل میں، ایک نور ہے نبوت و رسالت محمدی کی شکل میں، اور دوسرا نور ہے قرآن اور کتاب محمدی کی شکل میں، وہ قرآن جو آقا علیہ السلام کی کتاب کی صورت میں اترا ہے۔ اب قیامت تک یہی دو نور رہیں گے۔ سو یہ دونوں آیتوں کا ایک جیسا مضمون، یکساں مضمون، اس بات پر بڑے وزن اور بڑے زور اور بڑی تاکید کے ساتھ ایمفسائز کرتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے قیامت تک، رہتی کائنات تک، پوری کائنات انسانی کے لیے دو نور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے چشمہ ہدایت بنا دیے ہیں، اور انسانوں کو سبل السلام، سلامتی کا راہ دکھانے کے لیے منبع بنا دیا ہے ان دو نوروں کو، سو یہ بات قطعی طور پر اعتقاداً، علماً، فکراً، اخلاقاً، امانتاً، دیانتاً، اطاعتاً اور اتباعاً، جو لوگ شریعت محمدی اور دین اسلام کے پیروکار ہوں گے ان کے لیے ناممکن بنا دی گئی کہ اللہ رب العزت تو بار بار دو نور جوڑ کر بتائے کہ دو نور اب قیامت تک کے لیے تمہاری رہنمائی کریں گے، اور ان دو نوروں میں پہلا نور جس کو مقدم کیا ذکر میں وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت و رسالت ہے، اور دوسرا نور جس کو ذکر میں مؤخر کیا دونوں جگہ پر، النساء میں بھی المائدہ میں بھی، وہ قرآن مجید اور اللہ کی کتاب اور وحی الہی ہے۔ تو اب بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نور کے ذکر کو اللہ مقدم رکھتا ہے، پہلے کرتا ہے، اور معاً بعد پھر اپنی کتاب کا، اپنی وحی کے نور کا ذکر کرتا ہے، تو آج اگر یہ فکر پیدا ہو کہ ہم دوسرے نور کو مانتے ہیں اور پہلے نور کا انکار کرتے ہیں حجیت کے اعتبار سے، دوسرا نور قیامت تک ہماری رہنمائی کرنے والا ہے اور پہلا نور صرف اس زمانے میں رہنمائی کے قابل تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اور اب نہیں، اس کا مطلب ہے پہلے نور کا چراغ بجھ گیا جس کو رب کائنات نے اولاً بیان کیا تھا، اور دوسرے نور کا چراغ جو وہ پہلا نور لے کر آیا تھا وہ جل رہا ہے۔ یہ بات فہم و فراست اور عقل و حکمت اور عقل و دانش سے بھی دور ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم سورہ النور اس کی آیت نمبر 35 کے حوالے سے کریں گے۔
اب یہاں اس آیت کریمہ کی بات ختم کرتے ہوئے میں آخر پہ پھر امام ابن الجوزی، کچھ ریفرنسز میں نے کل کی نشست میں دے دیے تھے. امام ابن الجوزی جو بڑے عظیم محدث بھی ہیں اور بہت بڑے اصول الحدیث کے امام ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ان کی تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر، اور یہ 508 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آج سے 900 سال یا 1000 سال قبل، کم و بیش 900 یا 1000 سال قبل کا زمانہ پایا، اور 597 ہجری میں ان کی وفات ہے. تو یہ اتھارٹی ہیں حدیث اور تفسیر میں. انہوں نے قد جاءکم من اللہ نور، ان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں زاد المسیر میں، قال قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کثیر صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. اور جب وہ روایت کرتے ہیں، قتادہ روایت کریں، مجاہد روایت کریں، یا اس سطح کے تابعی جب روایت کرتے ہیں، تو امام ترمذی نے اور دیگر ائمہ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ ان کی روایت کبھی بھی ان کے اپنی ذاتی علم، ذاتی رائے اور ذاتی اجتہاد پر قائم نہیں ہوتی. ان کی تفسیر قرآن مجید کی ہمیشہ مبنی بر حدیث نبوی ہوتی ہے اور مبنی بر آثار صحابہ ہوتی ہے. یہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں کہ یہ جو کچھ تفسیر قرآن میں کہتے ہیں وہ صحابہ کرام سے سن کر کہتے ہیں، اور صحابہ کرام جو فرماتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے کہتے ہیں. قال قتادہ یعنی بن نور النبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اما الکتاب المبین فہو القرآن، اور اسلام کا بھی معنی مراد لیا گیا، مگر محقق چیز جو میں بیان کر چکا وہ آپ کے سامنے ہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم سورہ النور اس کی آیت نمبر 35 لے رہے ہیں. یہ اس المائدہ کی سورہ جو آیت النور ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور قرار دیا، اور قرآن مجید کو کتاب مبین، جب کتاب روشن کہا تو وہ بھی نور ہوا. تو جب دو نوروں کا ذکر کیا اور فرمایا یہدی بہ اللہ، پھر اس ایک ہی چشمے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو ہدایت عطا فرماتا رہے گا. سبل السلام کی جو طلبگار ہیں اللہ کی رضا کے، ان کو سلامتی کی راہ ملتی رہے گی، مگر یہ انہی کو ملے گی جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، صاحبان اخلاص ہیں، صاحبان رضوان ہیں. انہیں عقیدے کی سلامتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا کرتا رہے گا اسی ایک ہی چشمے سے. اور اسی ایک ہی چشمے کے دو عنوان ہیں، نور ذات محمدی بھی اسی چشمے کا نام ہے، اور نور وحی الہی بھی اسی چشمے کا نام ہے. یہ دونوں عین یک دیگر ہیں اور باہم لازم و ملزوم ہیں. سو قرآن کو اور سنت و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نور قرآن کو اور نور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی سطح پر ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اب ارشاد فرمایا آیت نمبر 35 سورہ النور. اب اس آیت کی تفسیر ہم کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ سورہ النور کی آیت نمبر 35 ہے. یہ چونکہ تفسیر ہے، اب اس آیت کریمہ کو ہم دونوں کو ملا کے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے
اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نور بنایا ہے اور نور قرار دیا ہے، نور کا نام دیا اور نور کا عنوان عطا کیا ہے، اور پھر تمثیلاً اس کا ذکر کس طرح کیا ہے۔ جس نبی کی ذات کو اور جن کی نبوت اور رسالت کو اور جن کے وجود کو اللہ رب العزت نے نور کہا، اس کا مطلب ہے جب تک یہ قرآن رہے گا، جب تک اللہ کا کلام رہے گا، جب تک ہدایت ربانی رہے گی، اور جب تک اللہ رب العزت کا اہتمام ہدایت انسانیت کے لیے رہے گا، یہ نور چراغ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بجھ نہیں سکتا، نور سراج محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بجھ نہیں سکتا، نور مصباح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نبی کی ذات کو، ان کی نبوت و رسالت کو اللہ نے نور بنایا ہے۔ یہ نور کبھی بجھ نہیں سکتا، اور کبھی نہ بجھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نبی کی اسوہ و سیرت اور اس نبی کی حدیث و سنت اور اس نبی کی عطا کردہ رہنمائی اور ہدایت کبھی کسی زمانے میں بھی نہ تو ناقابل عمل ہو سکتی ہے اور نہ اس کی حجیت کا زمانہ ختم ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی نفع بخشی ختم ہو سکتی ہے، نہ فیض رسانی ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے ذریعے لوگوں کی اپنے حیات کے دیگر معاملات اور مسائل میں عقدہ کشائی ختم ہو سکتی ہے، نہ مشکل کشائی ختم ہو سکتی ہے، نہ رہنمائی ختم ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے نور بنا دیا ہے وہ دائماً نور ہے، اور رہتی دنیا تک، ابد الاباد تک انسان اور طالبان ہدایت اس نور سے رہنمائی اور روشنی پاتے رہیں گے اور اپنی تاریکیوں کو، ظلمتوں کو روشنی میں بدلتے رہیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر دو لفظ قابل توجہ، پہلا تو اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس حصے پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے، یہ ایک الگ علمی نکتہ ہے، ہر کتاب تفسیر میں اس کے اوپر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا کلام، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام، اور دیگر تابعین، تبع تابعین سے لے کر جمیع ائمہ تفسیر نے اس پر گفتگو کی ہے کہ اللہ کا زمین و آسمان کا نور ہونا، اس کا معنی کیا ہے۔ اس کے مختلف معنی ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ذات کے اعتبار سے نور ہے یا منور ہے، تو اس کے معنی ہے، اس پر ہم گفتگو تفصیل میں نہیں کر رہے جو کہ ہمارا موضوع اس سے آگے شروع ہو رہا ہے۔ تاہم معتمد علیہ معنی اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اس کا معتمد علیہ معنی تو یہ ہے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو منور اور روشن فرمانے والا ہے۔ اللہ زمینوں کو اور آسمانوں کو نور کے اہتمام سے روشن کرنے والا ہے۔ کہیں معنی ہے اللہ زمین اور آسمانوں کا ہادی ہے، کہیں معنی ہے اللہ زمین اور آسمان کی پوری کائنات کے نظام کا مدبر ہے، کئی معنی ہے اللہ رب العزت آسمانی کائنات کو ملائکہ کے ذریعے روشن کرنے والا اور زمینی کائنات کو اپنے اولیاء، انبیاء اور اولیاء کے ذریعے روشن اور منور کرنے والا ہے۔ الغرض یہ مختلف معانی نور کے بیان کیے گئے ہیں، اور قراءت شاذہ میں جو تفسیر کا معنی دیتی ہے، جس سے نور کے لفظ کی تفسیر ہو جائے، اس میں بھی بہت سے ائمہ تفسیر نے اس کا معنی سمجھانے کے لیے اس قراءت شاذہ کو بھی روایت کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی ساری کائنات کو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے۔ یہ تو بہر صورت یہ ایک پہلو تھا جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے ہماری اگلے لفظ سے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی ہے۔ فرمایا مثال نورہ، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات، جیسے چراغ دان، فیہا مصباح، کہ اس کے اندر روشن چراغ رکھا ہوا ہو، اور المصباح فی زجاجہ، اور وہ روشن چمکنے والا اور روشنی دینے والا، منور کرنے والا چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، شیشے میں ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ جس میں وہ چراغ روشن ہے اور نور افشانی کر رہا ہے، اس شیشے کی اب کیفیت یہ ہو گئی ہے اس چراغ کی نور افشانی کے باعث کہ وہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح لگ رہا ہے، چمکتا ہوا ستارہ لگ رہا ہے کہ ہر سمت اس میں سے شعاعیں نکل رہی ہیں۔ آگے پھر یوقد من شجرۃ مبارکۃ،
اور وہ روشن ہو رہا ہے، وہ چراغ المصباح، اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے، جل رہا ہے وہ چراغ، وہ مبارک زیتون کے درخت کے تیل سے، زیتون کے مبارک درخت کے سبب سے وہ چراغ جل رہا ہے۔ اور زیتون کا وہ مبارک درخت نہ وہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اور وہ جو زیتون کے مبارک درخت کا تیل ہے، وہ زیت، اس کی اپنی حالت صفا کی، چمک کی، دمک کی، خوبصورتی اور چمک دمک کی، اور اس کی اندرونی نور کی، روشنی کی اپنی حالت یہ ہے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگر اسے آگ کی ماچس نہ بھی لگے، آگ اس کو نہ بھی چھوئے، تو وہ تیل آگ چھونے سے بھی پہلے از خود اپنے اندر کے نور کی وجہ سے اپنی چمک اور اپنی دمک دے رہا ہے، چمک اٹھا ہے، چمک رہا ہے، روشنی نکل رہی ہے اس میں سے، اور روشنی کی جھلکیں نظر آ رہی ہیں، چمک اور دمک نظر آ رہی ہے، آگ چھونے سے بھی پہلے اس نور کی، اس زیت کی، وہ جو مبارک زیتون کے درخت سے تیل نکلا ہے، اس کی فی نفسے ہی اور فی ذاتے ہی، اس کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ نیا نور، اور آگ کو نور کی ساتھ تعبیر کیا گیا، اس کے چھونے سے بھی پہلے اپنے وجود میں بھی وہ چمک اٹھا ہے اور چمک رہا ہے۔ فرمایا نور علی نور، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے نور پر نور ہو، نور پر نور ہو، اور پھر نور پر نور ہو، نور در نور، نور در نور، اور نور در نور۔ وہ نور، نور کی تہوں میں، نور کے درجوں میں، نور کی منزلوں میں، اس کیفیت میں وہ نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، پھر یہ جو نور ہے اس کا، جس کی ساری مثال دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور تک رسائی اور ہدایت اسی کو عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ نہیں چاہتا، ان کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ غلاف آ جاتا ہے، پردہ آ جاتا ہے، وہ نور جل رہا ہے، چمک رہا ہے، ذوفشانی کر رہا ہے، پوری کائنات ظلمت میں نور بکھر رہا ہے، اور ہر طرف اندھیرے کو ختم کر کے چراغاں کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے کائنات ظلمت کو، کائنات قلوب کو، دلوں کی کائناتوں کو، روحوں کی کائناتوں کو، سینوں کی کائناتوں کو، فکر اور ذہن کی کائنات کو، عقائد کی کائنات کو، اعمال کی کائنات کو، اخلاق کی کائنات کو، انسانوں کی پوری کائنات کے من کو، باطن کو منور کر رہا ہے، اتنا چمک رہا ہے۔ مگر اللہ یہ نور دکھاتا اسے ہے جسے اللہ چاہتا ہے، جسے نہیں اللہ چاہتا وہ چمکتا ہوا نور دیکھ کر بھی اس نور کا انکار کرتے ہیں، انہیں اپنا آنکھوں کے آگے جو پڑا ہوا پردہ ظلمت ہے وہ نور دکھائی نہیں دینے دیتا۔ پھر فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں دیتا ہے تاکہ مثالوں کے ذریعے وہ حقیقتوں کو سمجھ سکیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے وہ آیہ کریمہ جس کو آیت النور کہتے ہیں، اور یہ آیت النور آئی بھی سورہ نور میں ہے۔ اس پوری سورت کا نام اس آیت کریمہ کی وجہ سے سورت النور رکھا گیا، حالانکہ اتری ہے یہ آیت حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں، اور احکام ابتدائی طور پر اس کے اندر پھر پاکیزہ عورتوں کے اور عفت والی عورتوں کے معاملات، اور ان پر الزام لگانے والوں کے اوپر سزائیں اور ان کی حدود، اور اس انداز کے مضمون سارے، اور پردے کے مضامین سارے، حجاب کے مضامین اس آیت کی بگننگ میں تمام بیان کیے گئے ہیں۔ مگر آگے چل کر جب یہ آیت آئی ہے اس مضمون کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت کو معنون کر دیا ہے، موسوم کر دیا ہے اس ذکر نور کے ساتھ کہ یہ سورہ نور ہے۔ اب بہت سی تفاسیر کہ میں ریفرنسز اس آیت کی تفسیر میں مثل نورہ سے مراد کیا ہے، کہ اس کے نور کی مثال کیا ہے، یاد رکھ لیجئے 3-4 معنی کل جو سرمایہ تفسیر ہے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مثل نورہ ہی کی جو ضمیر ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا مرجع کون ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ دان ہو اور اس کے اندر شیشے میں زجاجہ میں چمکتا ہوا مصباح چراغ رکھا گیا ہو۔ یہ جو پوری تمثیل دی گئی ہے، اور جو نور علی نور پہ جا کے ختم ہوتی، تو اس کے نور کی مثال ایسی ہے، مراد کیا ہے اس کے نور سے،
یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہی کا نور ہی میں ہی کا مرجع کون ہے؟ ہی کی ضمیر کس طرف اس کا عود ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر بعض ائمہ تفسیر نے آف کورس صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین سے ہی ساری مرویات ہیں. بعضوں نے ہی کا مرجع اللہ رب العزت کی ذات کو قرار دیا کہ اللہ کے نور کی مثال دی جا رہی ہے. بعضوں نے اس کا مرجع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، اور اکثریت نے اس کا مرجع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، اور فرمایا ماثال نور ہی سے مراد ماثال نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اس سے مراد یہ ہے ماثال نور ہی اے ماثال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے نور کی مثال. اس سے مراد اللہ کے نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے. تو اللہ نے نور محمدی کو اپنا نور کہہ کر اس آیہ نور میں بیان کیا ہے. اکثریت مفسرین نے کسی نے بھی اس معنی کو ترک نہیں کیا، اکثریت ادھر گئی. تیسری تعبیر، اس تعبیر سے مراد جو آگے پھر آیا ہے پورا کا مشکات فیہا مصباح وغیرہ، اس کے معنی میں کسی نے اللہ کے نور کے سے مراد قرآن کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور بعضوں نے جو اللہ کا نور قلب مومن کے اندر اللہ کا نور چمکتا ہے، اس کا اشارہ قلب مومن کی طرف بھی کیا ہے. مومنین، صالحین، اولیاء اللہ، ان کے قلوب کے اندر جو نور چمکتا ہے نور الہیہ، اس کی مثال، اس کی طرف بھی اس کا اشارہ کیا ہے. اب بعضوں نے وحی الہی یعنی قرآن وہ نور کی شکل میں کیسے چمکتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بعضوں نے خود اس کو اللہ کی طرف کہا. مگر جب تمثیل پر آئے تو تمثیل میں تین قول بن گئے، یا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یا نور وحی الہی، یا نور قلب مومن صلی اللہ قلب مومن. اب ہم اس کے اوپر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کی حجیت کا موضوع ہے اس وقت ہمارے زیر غور، اور آقا علیہ السلام کا مقام رسالت زیر مطالعہ ہے، اور اس کا اور حجیت حدیث و سنت کا ایک ربط ہے. لہٰذا ہم وہ تمام ریفرنسز اس گفتگو میں کوٹ کریں گے کہ جنہوں نے ماثال نور ہی سے مراد ماثال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا. اب ریفرنسز ساتھ ساتھ آتے جائیں گے، تو میں مختلف کتابوں سے جتنی کتابیں اس وقت میرے پاس ٹیبل پہ دستیاب ہیں یا ریڈیلی میرے پاس موجودہ کینیڈا میں ریڈیلی جو میرے پاس چند تفاسیر جو میری اپنی لائبریری میں موجود ہیں، جو میں پاکستان سے لے کر آیا تھا یا سعودی عرب سے، مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ سے، یا عرب دنیا کے باقی ممالک سے آف اینڈ آن سفروں کے دوران خریدی. تو جو کچھ میرے پاس ریڈیلی یہاں مواد اویلیبل ہے میں صرف اسی حد تک اکتفا کر سکتا ہوں، ورنہ ریفرنسز اس سے کہیں زیادہ کثیر ہیں. اور وہ تمام تفاسیر منہاج القرآن کی مرکزی لائبریری میں لاہور میں پڑھی. پہلا ریفرنس جو میں دے رہا ہوں جس تفسیر سے، یہ تفسیر ہے مقاتل بن سلیمان، ان کی تفسیر ہے. اور مقاتل بن سلیمان یہ امام تفسیر ہیں اور امام حدیث ہیں 2 صدی ہجری کے، یعنی ان کا زمانہ یہ ہے کہ جس وقت امام شافعی کی جس سن میں ولادت ہوئی ہے 150 ہجری میں، اس سن ان کی وفات ہو گئی تھی. اتنے پہلے کے ائمہ میں سے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم عصر ہیں. ان کا وصال بھی 150 ہجری میں ہے اور ان کی وفات بھی 150 ہجری میں ہے. گویا ولادت ان کی پہلی صدی ہجری میں ہے، پہلی صدی ہجری میں امام مقاتل بن سلیمان. اور وہ تفاسیر ان ائمہ کی، یہ امام عبد الرزاق اور دیگر ائمہ جو جن کی کتب حدیث بھی ہیں، ان سب سے مقدم ہیں، ان کے شیوخ میں ہیں. امام عبد الرزاق کے بھی شیوخ میں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا ان کا تعارف آپ کو ہو جائے، تو پھر یہ ریفرنس میں کوٹ کرتا ہوں. یہ امام مقاتل بن سلیمان جن سے ہم اس ریفرنس کا آغاز کر رہے ہیں، یہ امام ابن جریر طبری اور امام ابن ابی حاتم سب لوگوں سے قبل ہیں. جو تفسیر کی دنیا میں اتھارٹیز اور مصادر ہیں وہ ان سے ریفرنس لیتے ہیں. ان کا پورا نام ہے امام ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الازدی البلخی.
بغداد میں یہ مقیم ہوئے اور پھر حدیث کا درس بغداد میں دیتے تھے، اور ان کے احوال امام ابن الاسیر نے الکامل فی التاریخ میں دیے ہیں، امام رازی کی الجرح والتعدیل میں ہے، امام نووی کی تہذیب الاسماء میں ہیں، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء میں ہیں، امام ابن حجر عسقلانی کی تہذیب التہذیب میں اور میزان الاعتدال وغیرہ میں ہیں، امام زرکلی کی الاعلام میں ہیں، اسی طرح وفیات العیان وغیرہ سمیت تمام کتابوں میں ان کے احوال موجود ہیں۔ وہ ائمہ جن سے انہوں نے روایت کیا، وہ تمام اساتذہ جن کے یہ شاگرد ہیں، وہ سب رجال صحیح بخاری، رجال صحیح مسلم، رجال ابو داود، رسال ترمذی، رجال نسائی اور رجال ابن ماجہ ہیں۔ اور علی حاصل قیاس امام بخاری مسلم سے جو پہلے ائمہ ہیں ان کے بھی رجال ہیں اور شیوخ ہیں جن سے انہوں نے اخذ کیا، تو گویا یہ ان کے تمام شیوخ بخاری مسلم اور اصحاب ستہ، اصحاب سبع اور اصحاب تسعہ جو امہات الکتب حدیث ہیں ان کے رجال میں ہیں۔ انہوں نے حضرت ثابت البنانی کے شاگرد ہیں، ان سے روایت کی، حضرت سعید المقبوری سے روایت کی، حضرت عطا بن ابی رباح ان سے روایت کی۔ یہ جلیل القدر تابعی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور مقاتل بن سلیمان خود تبع التابعی ہیں، خود تبع تابعی ہیں۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ عطیہ بن سعد العوفی سے انہوں نے روایت کیا ہے، عمر بن شعیب کے شاگرد ہیں، یہ سب تابعین ہیں، سب تابعین ہیں۔ امام ابن شہاب الزہری سے روایت کیا ہے، امام نافع، حضرت نافع مولا ابن عمر، یہ سب تابعین ہیں، اور یہ وہ ہیں جن سے امام مالک روایتیں لیتے رہے، امام شافعی لیتے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ لیتے رہے، اور تمام ائمہ صحاح آگے اپنے ان کی اسانید میں ان کے نام آتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم جلیل القدر تابعی ہیں، وہ ان کے شیخ ہیں۔ علی حاصل قیاس حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن انس بن مالک، انس بن مالک کے جو صاحبزادے ہیں بیٹے، ان سے انہوں نے پڑھا ہے، اور جو آگے ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے ان سے اخذ کیا، ان سے روایت کیا، ان سے سماع کیا اور ان سے اجازات لیں اور ان سے پڑھا، ان میں اسماعیل بن عیاش، یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں یعنی ان کے رجال میں ہیں، حضرت سعد بن الصالح ان کے رجال میں ہیں، سفیان بن عیینہ امام حدیث ہیں اور جرح و تعدیل کے امام، اور امام بخاری مسلم کے شیوخ اور ان کے رجال میں ہیں، انہوں نے ان سے لیا۔ عبد الرحمن بن محمد الحاربی، یہ ان کے سارے تلامذہ ہیں۔ امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی جو صاحب مصنف ہیں، جن کی تفسیر عبد الرزاق بھی ہے، جس پر اعتماد کیا جاتا ہے، وہ خود ان کے شاگرد ہیں، امام عبد الرزاق بن حمام۔ اس طرح ولید بن مسلم، یہ رجال صحاح ستہ میں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ ابن سعید البلخی ان کے شاگرد ہیں، ابو یحییٰ الحمانی ان کے شاگرد ہیں، بقیہ بن الولید ان کے شاگرد ہیں۔ یہ سب رجال صحاح ستہ ہیں ائمہ۔ امام عبداللہ بن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ حمزہ بن زناد الطوسی ان کے شاگرد ہیں۔ نصر بن حماد الوراق ان کے شاگرد ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں۔ اور علم تفسیر میں خاص بات کہہ رہا ہوں، علم تفسیر میں، چونکہ ہم سند بھی ان سے لے رہے ہیں، علم تفسیر میں تمام ائمہ ان کی ثقافت پر اور ان کے اعلم اور اثبت ہونے پر فی الدنیا اپنے زمانے میں ان کا اجماع ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے، ان کا قول ہے، من اراد ان یتبحر فی تفسیر القرآن فہو عیال علی مقاتل ابن سلیمان۔ امام شافعی نے دو قول فرمائے، ایک فقہ میں ایک تفسیر میں۔ فرمایا جو شخص دنیا کے اندر فقہ کا علم حاصل کرنا چاہے اور علم الفقہ میں تبحر حاصل کرنا چاہے اور علم فقہ میں پختگی حاصل کرنا چاہے تو وہ محتاج ہے علم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا محتاج ہے علم فقہ میں ہر وہ شخص جو فقہ میں تبحر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور تفسیر میں فرمایا من اراد ان یتبحر فی تفسیر القرآن
فہو عیال علی مقاتل ابن سلیمان، جو تفسیر قرآن کے علم میں تبحر پیدا کرنا چاہتا ہے وہ مقاتل بن سلیمان کے علم کا محتاج ہے۔ یہ امام شافعی کا قول کوٹ کیا، اس لیے کہ تفسیر چونکہ آگے میں صرف بگننگ ان کی تفسیر سے کر رہا ہوں، سننے والے اہل علم بھی ہیں، خواص بھی ہیں، اساتذہ بھی ہوں گے، علم تفسیر اور علم حدیث کے ماہرین بھی ہوں گے، پڑھانے والے بھی ہوں گے، پڑھنے والے بھی ہوں گے جو مجھے سن رہے ہیں، جو سماع کر رہے ہیں، طلباء بھی ہیں، عوام و خواص، تاکہ یہ بات بطور سند موجود رہے کہ جس تفسیر پہلا ریفرنس جس امام تفسیر کا دے رہا ہوں تو اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ پھر امام سفیان بن عیینہ، یہ علم الحدیث کے، اصول حدیث کے، جرح و تعدیل کے ان ائمہ میں سے ہیں جن پر امام بخاری، مسلم سمیت کل ائمہ اعتماد اور مدار کرتے رہے ہیں۔ پھر انہوں نے روایت کیا ہے آگے بعد میں حماد بن عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے حضرت مقاتل بن سلیمان کو کیسا پایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر ان کا علم ہم تک نہ پہنچتا تو ہم کچھ بھی نہ جانتے تفسیر قرآن کے باب میں۔ یعنی ان کے علم نے اتنے اہل علم کو اور ائمہ تفسیر کے سینوں کو منور کیا۔ عباد بن کثیر روایت کرتے ہیں کہ ما باقی احد اعلم بکتاب اللہ من مقاتل، کہ آج ہمارے زمانے میں حضرت مقاتل بن سلیمان سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھنے والا کوئی فرد روئے زمین پر باقی نہیں بچا۔ یعنی وہ اپنے زمانے کے اعلم بتفسیر القرآن تھے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے صاحبزادے حضرت حماد بن ابی حنیفہ وہ بیان کرتے ہیں مقاتل اعلم بالتفسیر من القلبی، کہ امام قلبی جن کے ریفرنسز تفسیر کی ہر کتاب میں آپ اعتماد کے لیے دیکھتے ہیں، حماد بن ابی حنیفہ فرماتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان علم تفسیر میں امام قلبی سے بھی زیادہ اعلم اور اثبت ہیں، زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور امام بقیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امام کثیر سے کثرت کے ساتھ امام شعبہ سے سنا کرتا تھا، کنتو کثیراً اسمع شعبہ، کہ میں حضرت شعبہ کو بہت کثرت کے ساتھ ان کا سماع کیا، ان کی مجلس میں بیٹھا، ان سے استفادہ علمی کیا، اور میں نے دیکھا کہ حضرت شعبہ خود مقاتل بن سلیمان سے سوال کرتے تھے۔ جب علم قرآن اور تفسیر قرآن کی بات آتی تو وہ آگے مقاتل بن سلیمان سے پوچھتے۔ فما سمعت قط ذکرہ الا بخیر، اور میں نے پوری زندگی امام شعبہ، یہ حدیث کے تفسیر کے اور جرح و تعدیل کے امام ہیں، فرماتے ہیں پوری زندگی میں نے ایک کلمہ نہیں سنا مقاتل بن سلیمان کے حق میں امام شعبہ کی زبان سے سوائے خیر کے۔ امام علی بن الحسین بن واقد المروزی وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مقاتل بن سلیمان کے علم کو ان کے زمانے کے تمام ائمہ اور علماء کے علم کے مقابلے میں سبز سمندر کی طرح پایا۔ جیسے سارے چھوٹے چھوٹے سمندروں میں اس وقت البحر الاخضر سب سے بڑا سمندر ہے، میں نے مقاتل بن سلیمان کے علم تفسیر کو البحر الاخضر سب سمندر کی طرح سب سمندروں سے بڑا سمندر پایا۔ یہ میں نے ان کے تعارف کے باب میں اتنی سی بات ریفرنسز کے طور پہ کی۔ اب یہ سمجھ کر اب ان امام مقاتل بن سلیمان جن پر امام شافعی سے لے کر امام حماد بن ابی حنیفہ اور امام عبد الرزاق بن حمام سمیت کل ائمہ علم تفسیر میں جن پر اعتماد کرتے رہے، جن کی ثقافت پر اور جن کے محتاج رہے، اب وہ تفسیر کرتے ہیں ماثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اس کے نور کی مثال قندیل چراغ دان کسی ہے جس میں چمکتا ہوا چراغ ہو اور چراغ شیشے میں ہو۔ وہ فرماتے ہیں اس کا معنی ماثل نورہ اے ماثل نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات گویا اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، منور فرمانے والا ہے، اور جب فرمایا کہ اس کے نور کی مثال، تو ہی کا مرجع انہوں نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست قرار دیا ہے۔
اب ان کے پاس امام مقاتل کے پاس جو علم ہے یہ پہلی صدی ہجری کا علم ہے. سلف صالحین کے بھی امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس کے زمانے کے ائمہ ہیں. اور امام بخاری ان کی وفات کے 44 سال بعد پیدا ہوئے اور امام مسلم یعنی ان کی وفات کے 50 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں. وہ سارے ائمہ ان کے زمانے بعد کے ہیں. پہلی صدی ہجری میں تابعین کے علم کے وارث تبع تابعی ہیں خود، اور صحابہ کے علم کے وارث، اور جن کے علم تفسیر میں پوری دنیا کو، روئے زمین کے ہر عالم کو جن کے علم تفسیر کا محتاج قرار دیا جا رہا ہے. اور وہ امام شافعی جیسے لوگ فرما رہے ہیں اور امام سفیان بن عیینہ جیسے لوگ فرما رہے ہیں. اب انہوں نے اس کی واحد تفسیر کی ہے، واحد، کوئی دوسرا معنی امکان کے طور پہ بھی نہیں لیا. فرماتے ہیں مثل نورہی، مثل نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس طرح ہے، اذا کان مستودعا فی صلب ابیہ عبد اللہ بن عبد المطلب کمشکات یعنی بالمشکات، کہ نور محمدی مصباح تھا، وہ چراغ نور محمدی ہے، اور وہ چراغ جو چراغ دان میں ہے، مشکات میں ہے، وہ جو قندیل میں رکھا گیا ہے، اس قندیل سے مراد حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب ہے. ان کی پشت کو اللہ رب العزت نے قرآن میں قندیل چراغ نور محمدی قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، یہاں سے حضور کے والدین ماجدین کا مومن ہونا، ان کا طیب و طاہر ہونا، ان کی پشت کا اور بطن سیدہ آمنہ کا پاک ہونا، اور ان کا صاحب ایمان ہونا، اور صرف صاحب ایمان نہیں بلکہ مستقر اور مستودع نور مصطفیٰ ہونا بیان کیا جا رہا ہے. اور ان کا ذکر بقول امام مقاتل بن سلیمان قرآن میں اللہ نے صلب عبداللہ کا، پشت والد مصطفیٰ، پشت عبداللہ کا نام مشکات رکھا ہے. اور اس پشت عبداللہ جس کا نام مشکات یعنی چراغ دان رکھا ہے، اس چراغ دان میں جو چراغ جل کر تمام عوالم کو روشنی عطا کر رہا ہے، اس نوری چراغ کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ پہلی تفسیر ہے مقاتل بن سلیمان کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلے تو یہ تفاسیر آگے مختلف کتب میں، یعنی امام ابن جریر طبری نے ان سے روایت کیا، یا امام رازی نے ان سے روایت کیا، یا امام قرطبی نے روایت کیا، یا دیگر ائمہ روایت کیا، امام ابن القیم نے روایت کیا، امام ماوردی نے روایت کیا، امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا. پہلے تو ائمہ امام بغوی نے روایت کرتے تھے، ان سے لیتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ محنت کرتے کرتے علماء عصر نے جو تحقیق کے کام جاری ہیں، تو پھر یہ اصل نسخے آہستہ آہستہ چھپتے جا رہے ہیں. تو وہ علم جو مخفی تھا، وہ کتب جو مخفی تھیں، جن کے حوالے دیگر کتب مصادر اور مراجع میں ملتے تھے، اب اصل کتب بھی الحمدللہ تعالی یہ کاوشوں کے بعد بیروت سے، لبنان سے، دمشق سے چھپتی جا رہی ہیں. تو پہلی مرتبہ یہ کتاب چھپی ہے آج سے 6 سال قبل. تو اس سے قبل یہ کتاب خود منظر عام پر ہی نہ تھی. آج سے 6 سال پہلے تک یہ کتاب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھی، پورے 1400 سال تک. مگر اس کتاب کے جو کہ قلمی نسخے تھے، مصفدات تھے، اور ایسی سینکڑوں کتابیں ہیں جو مخطوطات کی شکل میں محفوظ تھیں. ان کے سینکڑوں مخطوطات تھے دنیا کی مختلف لائبریریز میں، اور ائمہ کے پاس روایتاً اور اسناداً ان کے پاس ان کے اقوال تھے، اور وہ کتابوں میں روایت کرتے. اب الحمدللہ تعالی وہ اصل کتابیں بڑی محنتوں کے بعد خود بھی چھپ گئیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے نور کی مثال دی ہے مثل نورہی میں. اور جو کمشکاتن کہا اس سے مراد وہ پشت ہے آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی، وہ مشکات اور وہ چراغ دان ہے جس میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا گیا، اور وہ صلب عبداللہ میں محفوظ ہو کر آگے پہنچا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد فیہا مصباح، اور اس کے اندر چراغ ہے، یعنی السراج. یہ جو سراج ہے، جس مقام پر فرمایا سراجم منیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن کر دینے والا چراغ اور روشن کر دینے والا سورج، اسی طرح یہاں مصباح المصباح فی زجاجہ کہا، حضور علیہ السلام کو یہاں مصباح کہا، دوسرے مقام پر سراجم منیرا کہا. فرماتے ہیں تو یہ مصباح تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
جو اللہ رب العزت نے مصباح اس کو قرار دیا، اور یہ مصباح الزجاجہ میں رکھا گیا ہے، المصباح فی زجاجہ، کہ یہ مصباح یعنی چراغ اللہ نے شیشے کے چراغ دان میں رکھا ہے، وہ قندیل میں رکھا گیا ہے، اور قندیل مشکات ہے، اور وہ شیشے کا چراغ دان فرمایا وہ جسد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ شیشہ چراغ دان جس کے اندر کوئی کثافت نہیں، آر پار سی تھرو ہے، وہ مصفہ مزکہ شیشہ جسد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جسم مبارک ہے۔ تو فرمایا صلب عبداللہ وہ مشکات ہے، اور زجاجہ وہ جسد محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، شیشہ، اور زجاجہ کے اندر جو مصباح چراغ ہے سورج کی معنی جو چمک رہا ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور محمدی جو اللہ نے حضور کا نور ایمان ہے، حضور کا نور نبوت ہے، حضور کا نور ہے، نور باطن، جس سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مزین کر رکھا ہے، وہ مصباح اس کو قرار دیا۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلب عبداللہ، حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی صلب، ان کی پشت مشکات قرار دیا گیا، اور اس کے اندر زجاجہ کو، جسد محمدی کو زجاجہ کہا، حضور علیہ السلام کے وجود اطہر کو، اور اس کے اندر جو مصباح ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ اور وہ فرماتے ہیں ایک بڑی عجیب بات، کہ جو مثال دی ہے عبداللہ کی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتب انبیاء میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح مصباح اور زجاجہ کے ساتھ تعبیر کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں تمثیل عبداللہ، والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی تمثیل دی ہے کتب سابقہ میں بھی۔ اب ان کی نظر میں کون کون سی کتب ہیں جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی مختلف کتابوں میں آئیں، تحریف ہو گئیں؟ فرماتے ہیں کہ فی کتب الانبیاء، فرمایا ثم شبہ الزجاجۃ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی کتب الانبیاء علیہم السلام لا خفاء فی، کہتے ہیں اس امر میں کوئی اخفاء نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ حقیقت وہ ہے جو چھپی ہوئی نہیں۔ کن لوگوں سے؟ جو پہلی صدی ہجری کے ائمہ تھے۔ اب تو لاکھوں چیزیں چھپ گئیں، بد اعتقادی کی گرد میں چھپ گئیں، کم علمی کی گرد میں چھپ گئیں، لا علمی اور بے خبری کی گرد میں چھپ گئیں، اور قلب و باطن کے زنگ کی گرد میں چھپ گئیں، کم مطالعہ کی گرد میں چھپ گئیں۔ فرماتے ہیں لا خفاء فی، اس امر اور حقیقت میں کوئی بات مخفی نہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں آقا علیہ السلام کو ان کتابوں میں بھی اسی تشبیہ کے ساتھ یاد کیا گیا تھا، اور اس کو کضوء الکوكب الدری کہا گیا تھا کہ نور محمدی اس شیشے میں اس طرح چمک رہا ہے جیسے الکوكب الدری پوری دنیا میں نور بکھیرنے والا ستارہ اپنا نور بکھیرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں امام مقاتل بن سلیمان کہ آگے فرمایا کأنہ کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ الزیتونہ، زیتونۃ، فرمایا یہ جو مبارک زیتون کا درخت کا شجرۃ مبارکۃ، اس سے مراد یعنی بشجرۃ المبارکۃ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، اس سے مراد شجرہ مبارکہ سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس لیے فرماتے یوقد محمد من ابراہیم علیہ السلام، یعنی نبوت محمدی کا نور نبوت ابراہیم کے ذریعے چمک رہا ہے، اور وجود محمدی کا نور وجود ابراہیم کی شکل میں چمک رہا ہے۔ وہ من ذریتہ، اس لیے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے آئے ہیں، اس لیے فرمایا یوقد، چمک رہا ہے، چمک دے رہا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، وجود ابراہیم کی ذریت سے چکی آیا ہے وجود مصطفیٰ، اور صلب ابراہیم سے ذریت اسماعیل کی صلبوں میں چلتے چلتے آیا ہے نور مصطفیٰ جو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ذریعے باہر ظہور پذیر ہوا۔ فرمایا اس لیے اس کو مثال کے طور پہ کہا گیا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور فرمایا اس کا اشارہ بھی حضرت ابراہیم کی طرف ہے، اس لیے کہ لم یکن ابراہیم یصلی قبل المشرق کفعل النصارى ولا قبل المغرب کفعل الیہود، چونکہ اس وقت کے جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے اور آپ سے قبل زمانے کے یہود و نصارہ تھے، وہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یعنی جب مدینہ طیبہ میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہاں سے نصارہ جب اپنی عبادت کرتے ہو تو وہ مشرق ایسٹ کی طرف منہ کر کے کرتے، اور یہود جب اپنی نماز پڑھتے یا اپنی عبادت کرتے تو اس وقت وہاں سے مغرب کی سمت کر کے پڑھتے۔
تو ان کے ہاں مشرق و مغرب کا تصور یہود اور نصارہ کی عبادت کی جہت کا، عبادت کے ڈائریکشن کا تھا۔ اب ان کا رد کیا، لا شرقیت ولا غربیہ، ابراہیم دین حنیف پر تھے، موحد تھے، صاحب توحید تھے، نہ وہ شرقیہ تھے نہ غربیہ، یعنی نہ وہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے، نہ نصارہ کی طرح مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے، نہ یہود کی طرف مغرب کی طرف منہ کر کے پڑھنے والے تھے، تو پھر کدھر منہ کر کے پڑھتے؟ وَلَٰكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قِبَلَ الْكَعْبَةِ، وہ اس کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا، جسے پھر حضور علیہ السلام نے آ کر آباد کیا تھا۔ کعبہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، نہ مشرق کی سمت نہ مغرب کی سمت، ان کی سمت توجہ عبادت میں کعبہ مکہ تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر ہم گفتگو آج کی ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ مضمون ابھی آگے جاری ہے۔ حضرت مقاتل بن سلیمان ہی کی تفسیر اور اس کے بعد یکے بعد دیگر آگے بہت سے ریفرنسز آنے ہیں، تو یہاں پر گفتگو ختم کرتے ہیں ان کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پوری آیہ نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ کی نبوت و رسالت کو چشمہ نور قرار دینے پہ وارد کی، اور اس سلسلہ نور کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے، جا کر پوری ذریت میں جو آقا علیہ السلام تک آ کے ظہور پذیر ہوا ہے یہ نور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تمثیلات کی شکل میں نور محمدی کو بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنا چشمہ نور ہدایت ذات محمدی کو قرار دے دیا، اور اپنا چشمہ نور ہدایت نبوت و رسالت محمدی کو قرار دے دیا۔ تو جب خدا کے نور کا چشمہ یہی ذات ہے اور حضور ہی کی نبوت و رسالت ہے، تو اب قیامت تک کسی بھی دور میں اگر حضور کے وجود اقدس سے، حضور کی نبوت و رسالت سے ہمارے دور کے لیے، ہماری صدیوں کے لیے، اگلے زمانوں کے لیے وہ ہدایت جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار میں ان کو مل رہی تھی، اگر وہ ہدایت اس دور میں بند ہو جائے تو معاذ اللہ وہ فیض نبوت محمدی بند نہیں ہوا بلکہ چشمہ نور الہی بند ہو گیا ہے، چونکہ اللہ نے حضور کو اپنے نور کا چشمہ قرار دیا ہے، اپنے نور کی مثال قرار دیا ہے۔ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اگر حضور کی سنت معاذ اللہ مقطوع ہو گئی، حضور کی حدیث کی حجیت ختم ہو گئی، حضور کا اسوہ و سیرت اور آپ کے فرمودات و ارشادات آج حجت اور قابل عمل معاذ اللہ زمانے بدلنے کی وجہ سے نہ رہے، تو چشمہ فیض رسالت محمدی بند نہیں ہوا، چشمہ نور الہی معاذ اللہ اس کو بند کرنے کا الزام دے دیا گیا، تو الزام اللہ کی ذات پر گیا۔ آج اس بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ موضوع اگلی نشست میں آگے جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔